हेलो, इस हफ्ते के प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च से इवेंजलिस्ट पीटर हॉकली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप हमारे साथ हैं। ये आपके साथ दोबारा खुदा के कलाम को बांटने और खुदावंद यस्सु मसीह की जलाली खुशखबरी सुनाने का आजाज है। आज के प्रोग्राम में हम एक जान की कदर के बारे में बात करेंगे, एक जान की कदर। और शुरू करने के लिए आइए मरकज की अंजील के 8वें बाब की 34वीं आयत से पढ़ते हैं। और बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाता है वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा। अजीजों, मैं इन दो आयत को फिर से पढ़ता हूँ। 36वीं आयत में मरकूम है, और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा। गौर करें, उसे क्या फायदा होगा अपनी जान को गंवाने का। देखें, यस्सु मसीह उस तमाम भीड़ और अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहते हैं कि जो कोई भी मेरे पीछे चलना चाहता है वो सबसे पहले अपनी खुदी का इनकार करे। चाहे वो जनूब में यहूदिया हो, शुमाल में गलील हो, गलील की झील के किसी भी किनारे पर वो गए हों, चाहे सबसे छोटा गांव हो, सबसे दूर दराज कस्बा हो, या यहाँ तक के अजीम शहर यरूशलेम हो, जहाँ कहीं भी यस्सु अपनी अवामी खिदमत में गए, उन्होंने लोगों को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया और दावत दी। और जहाँ कहीं भी वो गए, लोग वाकई उनके पीछे चलते थे। हजारों की तादाद में यस्सु की पैरवी करते थे। वो जो नासरत से था, इनमें से कुछ ने उसके पीछे चलने के लिए अपने घर छोड़ दिए। वो अपने कारोबार को छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने खानदान और दोस्तों को अलविदा कहा और अपनी पुरानी जिंदगियों को छोड़ दिया ताकि उस नासरत के यस्सु के पीछे चल सकें। अजीजों, गौर करें, हत्ता कि आज भी लोग यस्सु के पीछे चल रहे हैं। इस खबर पर बिल्कुल ध्यान ना दें जो कहती है कि मसीहियत खत्म हो रही है या गायब और मिट रही है। मसीहियत कहीं नहीं जा रही, लेकिन खुद यस्सु ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। और आज यहाँ मैं तसव्वुर करता हूँ कि इस प्रोग्राम को देखते हुए बहुत से लोग हैं जो खुदावंद यस्सु मसीह के पैरोकार हैं, मुख्तलिफ पस मंज़र, जुबानों और सकाफतों से। ऐसे लोग जिनकी जिंदगियां पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिली थीं, कभी इकट्ठे ना थे, पर वो खुदा की मोहब्बत के बंधन से मुत्तहिद हैं। और गौर करें, यही वो रिश्ता है जो मसीह में हमें अभी तक जोड़े हुए है। खुदा का शुक्र हो। देखें, मसीही लोग किस तरह नजर आते हैं, बिल्कुल हमारी ही तरह। और यस्सु मसीह अंजील में बयान करते हैं कि आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा। और हमारे लिए अक्लमंदी है कि आज यस्सु की बात सुने, क्योंकि इस प्रोग्राम में शामिल हर शख्स के पास एक जान है। आप जानते हैं, हो सकता है आपने अपनी जिंदगी में कभी चर्च ना देखा हो सकता है आपने कभी बाइबल को हाथ ना लगाया हो सकता है आपने सोचा हो कि मजहब और मजहबी चीजों का आपकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, मुझे उम्मीद है कि आप अगले चंद मिनटों के लिए मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि आज हम आपकी जान के बारे में बात कर रहे हैं। और चाहे आपको एहसास हो या ना हो, आपकी जान सबसे कीमती चीज है। ये वो बेशकीमती चीज है जो आपके पास है। आज मैं रूह की कदर कीमत के बारे में बात कर रहा हूँ, और इस मौजू पर बात करते हुए 4 नकात हैं जिन्हें मैं उजागर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसके रखने की अजमत के बारे में बात करना चाहता हूँ, यानी रूह के मालिक होने की अजमत। और फिर मुख्तसरन उसके जाया करने के खतरे का जिक्र करूंगा, यानी उस रूह को जाया करने का खतरा जो आपके पास है, जो बिलाखिर उसके हमेशा के लिए खो जाने की तबाही तक ले जा सकता है, यानी उस रूह के हमेशा के लिए खो जाने की तबाही। और फिर आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हम खुदा के सुपुर्द करके शुक्रगुजारी के साथ करेंगे। तो सबसे पहले आइए इसके रखने की अजमत के बारे में बात करेंगे, यानी उस रूह के मालिक होने की अजमत। और ये क्यों है कि आपकी रूह आपकी सबसे अहम और कीमती चीज है। सबसे पहले ये कि रूह खुदा की तख्लीक है। पैदाइश 2 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, और खुदावंद खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ और वो एक जानदार बना।
آپ جانتے ہیں کہ انسان خدا کی تخلیق کا آخری شاہکار ہے. یہ وہ آخری چیز ہے جو اس نے تخلیق کی، اور جب خدا نے مرد اور عورت کو غور کریں تخلیق کر لیا تو زمین پر اور کچھ لانے کی ضرورت نہ رہی. جیسے ہی انسان منظر پر آیا، تخلیق جسے اچھا کہا گیا تھا، خدا نے اسے بہت اچھا قرار دیا اور مزید کچھ درکار نہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ اکثر کسی چیز کی قدر اس کے خالق سے متعین ہوتی ہے. ہم نے کتنی بار وہ کہانی سنی ہے کہ کوئی قیمتی فن پارہ کہیں کسی بالا خانہ میں کھو گیا اور برسوں تک تنہا پڑا رہا اور اس پر گرد جمتی رہی. پھر کئی سالوں بعد وہ دریافت ہوا اور پتہ چلا کہ وہ کسی عظیم مصور یا عظیم مجسمہ ساز کا کام ہے، اور اس کی قیمت لاکھوں اور کروڑوں پاؤنڈ میں لگائی گئی اور وہ فروخت ہوا. ہاں، کسی چیز کی قیمت اکثر اس کے خالق سے متعین ہوتی ہے، اور آپ کی روح کی قیمت اس حقیقت سے متعین ہوتی ہے کہ وہ خدا کی تخلیق ہے. لیکن صرف یہی نہیں، روح خدا کی صورت میں تخلیق کی گئی ہے. پیدائش پہلا باب اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا. جیسا کہ میں کہتا ہوں، انسان خدا کی صورت میں بنایا گیا ہے. انسان خدا کی صورت و شبیہ پر تخلیق کیا گیا ہے. ہم محض حیوانی زندگی کی اعلیٰ شکل نہیں ہیں، بلکہ ہم خدا کی عکاسی کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں. اس کو جاننے اور اس سے تعلق رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو کسی اور چیز میں نہیں ہے. حتیٰ کہ فرشتے، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور، عظیم اور روشن کیوں نہ ہو، وہ بھی سادہ انسان، مرد اور عورت کو حیرت سے دیکھتے ہیں. حتیٰ کہ سب سے چھوٹے لڑکے اور لڑکی کو بھی، کیونکہ جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ خدا کی وہ جھلک دیکھتے ہیں جو کائنات میں کہیں اور نہیں ملتی. زبور 8واں باب ہمیں بتاتا ہے، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے، اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے. آپ جانتے ہیں، آپ اور میں خدا کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز سے زیادہ خدا کے مشابہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کا زوال، انسانی نسل کی بغاوت، خدا سے منہ موڑنا ایک بہت بڑا سانحہ ہے. آج دنیا کے ارد گرد دیکھیں اور اس کے نتائج اور اس انسانی نسل کے ثمرات کو دیکھیں جس نے اپنے خدا کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور دیکھیں کہ اب دنیا بھر میں لوگ کس طرح خود غرضی، تشدد، بے پرواہی، حسد، فریب، فضول خرچی، ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی، ایک ساتھ بدسلوکی اور ایک خوبصورت سیارے کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں جو خدا نے ہمیں رہنے کے لیے دیا ہے. عزیزو، آپ جانتے ہیں زیادہ تر چیزیں جنہیں قیمتی سمجھا جاتا ہے، ان کی قیمت ان کے خاص ہونے سے متعین ہوتی ہے. سونا ظاہر ہے تانبے سے زیادہ خاص اور قیمتی ہے کیونکہ یہ کم پایا جاتا ہے. ہیرے عام پتھر اور راستے میں ملنے والے اوسط پتھر کنکر سے زیادہ قیمتی ہیں کیونکہ وہ کامیاب ہیں. آپ جانتے ہیں، میری زندگی میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک پتھر میرے جوتے میں آ گیا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے جوتے میں کوئی ہیرا آ گیا ہو، کیونکہ وہ کم پایا جاتا ہے اور اسی لیے ان کی قیمت اور قدر بڑھ جاتی ہے. لیکن انسانی روحیں جو ہیں، یعنی وہ خدا کی بنائی ہوئی ہیں اور خدا کی صورت پر بنائی گئی ہیں، وہ بے شمار ہونے کے باوجود لامحدود قیمتی ہیں. آج زمین پر اربوں روحیں چل رہی ہیں جو ماضی میں یہاں موجود لاکھوں اور لاکھوں لوگوں کی جگہ ہیں، لیکن ہماری قدر کسی بھی طرح سے ہماری تعداد کی وجہ سے ذرا بھی کم نہیں ہوتی. اگر یہاں موجود لوگوں سے 2 گنا زیادہ لوگوں کے لیے جگہ ہوتی تب بھی ہماری قدر بالکل نہ ہوتی. ہم خدا کی تخلیق میں سب سے اعلیٰ چیز رہتے. یہ واقعی حیرت انگیز بات ہے کہ انسانی روحیں نہ صرف تعداد میں بہت زیادہ ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے سے مکمل طور پر منفرد بھی ہیں. خدا نے اربوں روحیں پیدا کی ہیں لیکن کبھی نقل نہیں بنائی. ہم سب حیرت انگیز اور منفرد افراد ہیں، حتیٰ کہ جڑوا بچے بھی بالکل 100% ایک جیسے نہیں ہوتے. جو لوگ جڑوا بچوں کے جوڑے کو جانتے ہیں وہ اس بات سے متفق ہوں گے کہ ان کی شخصیت اور کردار مختلف ہوتے ہیں. وہ عام دیکھنے والے کو ایک جیسے نظر آ سکتے ہیں، لیکن ان کے خاندان، دوستوں اور چاہنے والوں کے لیے جو انہیں جانتے ہیں ان کے درمیان فرق بالکل واضح ہوتا ہے. لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ روح نہ صرف خدا کی طرف سے پیدا کی گئی ہے اور اس کی صورت پر بنائی گئی ہے، اور ہماری روح کو ابدی بھی بنایا گیا ہے.
हमारे जिस्म एक दिन मर जाएंगे, वो उम्र रसीदा होंगे और ख़त्म हो जाएंगे, और मौत के वाक़या होने के लिए कुछ खास दरकार नहीं, ना कोई जानलेवा हादसा, ना कोई बीमारी। सिर्फ वक्त ही खुद ब खुद इंसान को कब्र तक ले जाएगा और वक्त के आगे कुछ भी मुज़ाहमत नहीं कर सकता। अपनी घड़ियों से बैटरियां निकाल दें, अपनी घड़ी को पुर्जे पुर्जे कर दें, सूरज फिर भी दिन के आखिर में गरूब हो जाएगा, सितारे फिर भी आपके सर पर घूमते रहेंगे और हर नए कल के साथ उस जमीन पर उस जिंदगी का इख्तिताम करीब आ जाएगा। लेकिन रूह मौत के बाद भी जिंदा रहती है। जिस्म सिर्फ हमारी रूह और जान के आर्जी कयाम के लिए एक घर है, ये एक खैमा है जिसे हम एक दिन उतार देंगे, मगर असल इंसान गैर मादी, गैर मरवी, गैर जिस्मानी हिस्सा जारी रहेगा और हमेशा के लिए कायम रहेगा। अजीजों, हमें इसकी कदर को जानना बहुत जरूरी है, लेकिन हम में से किसी का अंजाम नहीं। और ये भी वाजिया करना चाहता हूँ कि रूह को खुदा के साथ रफाकत के लिए भी पैदा किया गया था। अब हम यर्मिया उसका 9वां बाब उसकी 23 आयत में से पढ़ते हैं। खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कवि अपनी कुव्वत पर और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है उस पर फख्र करके वो समझता है और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूँ जो दुनिया में शफकतो अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में है। खुदावंद फरमाता है, हाँ, कि अपने पैसे पर फख्र ना करो, उन चीजों पर फख्र ना करो जो तुम्हारे पास है, अपनी जिस्मानी ताकत पर फख्र ना करो जो तुम्हारे पास है, और जो कुछ तुम इससे कर सकते हो उस पर फख्र ना करो। अपनी अजीम अकल और उस अजीम इल्म पर फख्र ना करो जो तुमने बरसों की मेहनत से हासिल किया है। क्या ये तजुर्बा कहता है? नहीं, ये खुदावंद कहता है कि सिर्फ एक ही चीज पर फख्र करो कि तुम इंसान मुझे जानने के काबिल हो, मेरे साथ मिलने के काबिल हो, मेरे साथ रफाकत रखने के काबिल हो, मुझे समझने और मेरे साथ ताल्लुक रखने के काबिल हो। ये वो वाहिद चीज है जिस पर खुदा कहता है कि इंसान को फख्र करना चाहिए और सब चीजों से बढ़कर फख्र करना चाहिए। खुदा ने तुम्हें अपने लिए बनाया है ताकि तुम उसे जान सको, उससे मोहब्बत कर सको, और जैसे पानी में मछली या आसमान में उड़ता हुआ परिंदा अपनी सही जगह पर होता है। तो हमने रूह रखने की इज्जत के बारे में बात की है, लेकिन मैं ये भी जिक्र करना चाहता हूँ कि इसे जाया करने का खतरा भी है। यसू अंजील में लोगों के सारी दुनिया हासिल करने की बात करते हैं, लेकिन अजीजों गौर करें कि वो लूका 12वां बाब उसकी 15वीं आयत में भी वाजिया करते हैं। यसू कहते हैं, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। जिंदगी मादी चीजों के बारे में नहीं है। वो कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, सुलेमान 3000 साल पहले इसराइल का बादशाह था और वो एक वसी और खुशहाल बादशाही में रहता था और एक ऐसी कौम पर हुकूमत करता था जो फरावानी और बहुतात से लुत्फानंदोज होती थी। और उस वक्त के दूसरे बादशाहों के बरक्स सुलेमान को कभी जंग के खतरे की फिक्र नहीं करनी पड़ी या उस पर हमले का कोई खतरा मंडला रहा था, क्योंकि उसके बाप दाऊद बादशाह ने हर दुश्मन को कामयाबी से जेर कर लिया था और हर खतरे को शिकस्त दे दी थी जो इनकी कौम को घेरे हुए था, ताकि सुलेमान को कभी अपनी ज़िरा पहनने या तलवार निकालने और लड़ाई में जाने की जरूरत पेश ना आए। वो अपने दिनों का लुत्फ उठा सकता था, बादशाह होने के तमाम फवायद से लुत्फ अंदोज हो सकता था, और ये वाकई उनसे लुत्फ अंदोज हुआ। वो बेहतरीन खाने खाता था, बेहतरीन कपड़े पहनता था, मोअज़्ज़िज़ीन और दूसरे ममालिक के शाही मेहमानों के लिए सबसे शानदार ज़ियाफ़तें और दावतें मुनक्किद करता था, जो उसकी मादी दौलत और उसकी जहनी दौलत दोनों से मुतासिर होते थे। सुलेमान दौलत से बढ़ता गया, यहाँ तक कि और बादशाह ने यरूशलेम में चांदी और सोने को कसरत की वजह से पत्थरों की मानिंद और दीवारों को निशेब की जमीन के गूलर के दरख्तों की मानिंद बना दिया, और चांदी और सोना वहाँ आम था। फिर कलाम हमें बताता है, सुलेमान बादशाह के पीने के सब बर्तन सोने के थे और लुबनानी बिन के घर के सब बर्तन खालिस सोने के थे। चांदी की कोई कदर ना थी। सो सुलेमान बादशाह दौलत और हिकमत में रोए जमीन के सब बादशाहों से बढ़ गया, और रोए जमीन के सब बादशाह सुलेमान के दीदार के मुश्ताक थे, ताकि वो उसकी हिकमत को जो खुदा ने उसके दिल में डाली थी सुने। लेकिन आप जानते हैं, वक्त गुजरने के साथ और जब सुलेमान ने दुनिया की मजीद चीजें हासिल की, उसकी मलकियत एक ऐसे गरूर में बदल गई जो मजीद की बेइंतहा ख्वाहिश की तरफ ले गया। और हमें कलाम बताता है कि सुलेमान के पास 700 बीवियां और 300 हरम थी, और मुझे मजीद तबसरा नहीं करना चाहिए कि ये उसकी ज्यादती
اس کی شہوت، اس کے لالچ اور اس کی فضول خرچی کی نشانی ہے۔ وائز کی کتاب سلیمان کی اذیت اور اندرونی کرب کا بیان ہے، اور وہ جو دنیا میں حاصل کرنا چاہتا تھا اس نے وہ سب کیا، لیکن پھر بھی اسے سکون اور خوشی نہیں ملی، صرف فضول خرچی کی جلن اور بربادی اور اس زندگی کا کڑوا ذائقہ جو مادیت سے بھرپور تھا، لیکن روحانی غذا جو خداوند کی حضوری سے ملتی ہے وہ بتدریج کم ہوتی گئی۔ نئے عہد نامہ میں ہم امیر نوجوان حاکم کے بارے میں پڑھتے ہیں جو بہت امیر تھا۔ عزیزو، ہم نئے عہد نامہ سے امیر نوجوان حاکم کے بارے میں جانتے ہیں جس کے پاس بہت دولت تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں کچھ کمی محسوس ہوتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، وہ مطمئن نہیں تھا، اسی لیے وہ مسیح کے پاس آیا، اور لکھا ہے کہ وہ مسیح کے سامنے جھک گیا، اور ایک حاکم، ایک اتھارٹی، ملک کا ایک اہم شخص تھا، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا، لیکن مسیح کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو گیا، اور یسوع نے اس آدمی کو دیکھا۔ مرکز کی انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا، اور اس نے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ لیکن اس نوجوان حاکم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی، اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ نوٹ کریں کہ وہ بے پرواہ نہیں تھا لیکن غمگین تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی میں اس سے زیادہ کچھ ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے پاس موجود چیزوں سے کہیں بلند تر کوئی معنی ہے، کہ اس جسمانی زندگی سے کہیں زیادہ گہری کوئی حقیقت ہے، اور پھر بھی وہ اس خواہش کو چھوڑ نہیں سکا کہ پوری دنیا کو حاصل کرے اور اس پر قبضہ کرے، اور یوں اس نے اپنی جان گنوا دی۔ وہی بات جس کے بارے میں یسوع نے خبردار کیا تھا۔ اس نوجوان نے سچائی کو پایا اور پھر بھی اس سے دور چلا گیا۔ اپنی جان کو ضائع کرنے کا واقعی خطرہ ہے۔ یہ تمہیں خدا نے دی تھی، یہ اس کی عکاسی کے لیے بنائی گئی تھی، اس پر غور کریں۔ اور وہی سلیمان جس کے بارے میں ہم نے پہلے وائز میں پڑھا، وائز کی کتاب میں ایسے لوگوں کو بیان کرتا ہوں، اس نے کہا، ہاں، بنی آدم کا دل بھی شرارت سے بھرا ہے، اور جب تک وہ جیتے ہیں حماقت ان کے دل میں رہتی ہے۔ یہ واقعی دیوانگی اور حماقت ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ پوری دنیا کو حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کبھی نہیں کر سکتے۔ ہم پہلے نہیں ہوں گے جو ساری دولت اور ساری ٹیکنالوجی جمع کر لیں، جو سب سے جدید فیشن حاصل کر لیں، جو ساری تعلیم حاصل کر لیں، اور ہر وہ کتاب پڑھ لیں جو کبھی لکھی گئی ہو، ہر اس جگہ پر جا سکیں، ہر منظر دیکھ سکیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی زندگی میں ہر اس شخص کو کبھی خوش نہیں کر سکتے جس سے آپ ملتے ہیں، نہ ہی ان کو اپنا بنا سکتے ہیں، نہ ہی ان کی وفاداری جیت سکتے ہیں، نہ ہی انہیں اپنا دوست بنا سکتے ہیں۔ نہیں، ہم پوری دنیا کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں جو چیزیں ہم حاصل بھی کرتے ہیں انہیں بھی ہم سنبھال نہیں سکتے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کسی نے ایک بار کہا تھا، آپ دیکھیں کہ جنازے کے پیچھے ایک سامان اٹھانے والی گاڑی ہوتی ہے، آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن اس کی تمام چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں، اور ان قدیم مصری شاہی قبروں پر جو برسوں کے دوران دریافت ہوئی ہیں، اور جب انہیں کھولا جاتا ہے تو اندر کیا ملتا ہے؟ خزانہ، سونا، چاندی، قیمتی پتھر، زیورات اور ایک حنوط شدہ لاش۔ دیکھیں، فرعون یہ سب چیزیں پیچھے چھوڑ گیا، اور لوگوں کو ان قبروں میں سے کچھ کپڑے بھی ملے ہیں۔ ایک اور بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ساری دنیا بھی حاصل کر لیں اور کچھ وقت کے لیے اسے اپنے پاس بھی رکھ لیں تو یہ کبھی بھی آپ کو مطمئن نہیں کر سکتی۔ جسمانی اور مادی چیزیں اس درد اور خالی روح کے لیے علاج نہیں ہے۔ ہماری روحیں پکار رہی ہیں کہ انہیں بھر دیا جائے، اور انہیں بھرنے والی واحد چیز، ہمارے اندر موجود خلا کو بھرنے والی واحد چیز وہ خدا ہے جو انسانی دلوں میں زندگی پھونکتا ہے۔ میں سوچتا ہوں میرے عزیزو، آپ کی روح کی کہانی کیا ہے اور اس نے کون سا سفر طے کیا ہے، اور آپ اسے اپنی زندگی کے دوران کہاں اور کس طرح لے جاتے ہیں؟ آپ اپنی روح کو کیا کھلا رہے ہیں؟ لیکن اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ اپنی روح کو ضائع کرنے کے خطرے سے زیادہ بڑا سانحہ یہ ہے کہ اسے کھو دینا، اسے کھو دینے کا سانحہ۔ یسوع نے ساری دنیا حاصل کرنے کی بات کی ہے، اور پھر بھی یہ ممکن ہے کہ آخر میں انسان اپنی روح کو کھو دے۔ یہ ایک خوفناک بات ہے کہ روح کے نقصان پر غور کیا جائے۔ یہ حقیقت کہ روح ہمیشہ کے لیے گم ہو سکتی ہے۔ حزقیل اس کا 18واں باب جس میں لکھا ہے کہ دیکھ، سب جانیں میری ہیں، جیسی باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، ہاں جو روح گناہ کرتی ہے وہ موت کا تجربہ کرے گی، روح کی ابدی ہمیشہ رہنے والی موت۔ یہ ایک تباہی ہے، کیونکہ جب روح گم ہو جاتی ہے تو اس کی اصل قیمت واضح ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں
یہ پیسے یا نوکری کے موقع کے نقصان کی طرح نہیں ہے، یہ چیزوں کے نقصان کی طرح بھی نہیں ہے۔ ہم زمین پر بہت کچھ کھو سکتے ہیں اور پھر بھی ہماری روحیں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے اور ایک نیا دن اور ایک نیا موقع ملتا ہے۔ ایک اور موقع ہے کہ تبدیلی لائی جائے، چیزیں مختلف انداز میں کی جائیں، اور وہ روحیں جو سالوں کے عرصے میں ضائع ہو چکی ہیں، ان کے پاس ایک اور موقع ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں، یسوع مسیح کے ذریعے آئیں اور نئے ہو جائیں، پاکیزہ ہو جائیں، تبدیل ہو جائیں اور مکمل ہو جائیں۔ عبرانیوں کے 9ویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ واپس آ کر اس چیز کو دوبارہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے جسے زندگی کہتے ہیں۔ ایک بار جب یہ ختم ہو جائے، چاہے یہ زندگی لمبی ہو یا چھوٹی، یہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد عدالت آئے گی۔ وہ روح جو زمین پر خدا سے آزاد، اس سے جدا، اس کے خلاف بغاوت میں، گناہ میں جیتی ہے اور اسی حالت میں مر جاتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے خدا سے جدا رہے گی اور اس میں آرام پانے کی امید نہیں رہے گی۔ یہاں زمین پر نجات، گناہوں کی معافی، امن اور روحانی تسکین خدا کی طرف سے یسوع مسیح کے ذریعے مفت پیش کی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں اسے سمجھنا ہے، اور جب ایک روح کھو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے کھو جاتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ مرنے کے بعد کھوئی ہوئی روح کے لیے اس زمین پر واپس آنے کا کوئی موقع نہیں رہتا، بلکہ افسوسناک طور پر اس کی گمشدگی کا عذاب بھی ابد تک ختم نہیں ہوتا، جیسا کہ حوالہ میں لکھا ہے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ لیکن ایک بات پر غور کریں کہ ہم جو کچھ زمین پر جمع کرتے ہیں اس کی ابدیت کے لحاظ سے کوئی قدر نہیں۔ آپ اپنی آنکھیں یا کان، اپنے ہاتھ یا ٹانگیں دنیا کے بدلے نہیں دیں گے۔ کوئی بھی صحیح دماغ والا شخص 1,000,000 پاؤنڈ کے عوض اپنے ہاتھ یا یہاں تک کہ ایک انگلی بھی نہیں کھوئے گا۔ آپ اپنی ٹانگوں کے استعمال کو دنیا کی ساری دولت، شہرت یا کامیابی کے بدلے میں تبدیل نہیں کریں گے۔ لیکن بہت سے لوگ اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز یعنی اپنی ابدی روح کو اس سے کہیں کم قیمت پر دے رہے ہیں۔ ہم نے روح رکھنے کی عزت، اسے ضائع کرنے کے خطرے اور اسے ہمیشہ کے لیے کھو دینے کی تباہی کے بارے میں بات کی ہے، لیکن آئیے آج ایک خوشگوار بات پر ختم کرتے ہیں، یعنی اسے سونپنے کی خوشی کے بارے میں، اور اس سے مراد ہے اسے خدا کے سپرد کرنے کی خوشی، اسے خدا کی دیکھ بھال میں دینے کی خوشی، جس نے اسے پیدا کیا، اپنی روح میں اس خداوند کے لیے جگہ بنانے کی خوشی جس کی شبیہ پر وہ روح بنائی گئی۔ آج ہم روح کی قدر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یوحنا 10واں باب اس کی 10 آیت میں یسوع نے فرمایا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یہ ابدی زندگی ہے، خدا کی زندگی، جس سے انسان ہمیشہ لطف اندوز ہونے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، لیکن وہ گناہ میں کھو گئے۔ یہ زندگی کثرت سے ہے، پوری طرح یہاں تک کہ لبریز ہو جائے۔ ہو سکتا ہے میرے عزیزو، آپ سانس تو لے رہے ہیں، لیکن کیا آپ کے پاس وہ روحانی ابدی زندگی ہے؟ نہیں، جب تک آپ یسوع کو نہیں جانتے، کیونکہ یہ اسی کی رحمت ہے اور وہ اسے دینے کو بے قرار ہے۔ خدا قادر مطلق نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور اب ہم رومیوں 5واں باب اس کی 8ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ مسیح نے اپنے آپ کو ہم سب کے لیے دے دیا، اس نے اپنی جان ہماری خاطر قربان کی، اس نے ہمارے گناہ کی سزا اور عدالت اپنے اوپر لے لی جب وہ صلیب پر تھا، اور جو گناہ سے ناواقف تھا ہمارے لیے گناہ بن گیا۔ یسایہ نبی نے کہا، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ ہاں، اس نے ہماری جگہ دکھ اٹھایا۔ بے گناہ نے گناہ گاروں کے لیے، پاک نے ناپاکوں کے لیے، راست باز نے ناراستوں کے لیے۔ لیکن کیونکہ وہ خدا کا مقدس ہے، موت اور قبر اسے روک نہ سکیں، اور تیسرے دن وہ پھر جی اٹھا، اور اب جتنے بھی اسے قبول کرتے ہیں، جتنے بھی ایمان کے ذریعے اس کے پاس آتے ہیں، وہ موت سے زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ اسی لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ وہ جانیں جو کبھی خالی اور ٹوٹی ہوئی تھی، خدا کے بیٹے کے ہاتھوں میں وہ بھر دی جاتی ہیں اور مکمل ہو جاتی ہیں۔ وہ جانیں جو ہر طرح کے گناہ، سالوں کی لت، ہر طرح کے صدمات، ہزاروں مختلف دکھوں سے چاک چاک ہو گئی تھی، لیکن یسوع کے کیلوں سے چھیدے ہوئے ہاتھوں میں وہ نہایت نرمی سے شفا پا سکتی ہیں، مکمل طور پر پاک کی جا سکتی ہیں، ہر غلطی سے مکمل معافی پا سکتی ہیں، اور خدا کے فضل سے ہمیشہ کے لیے عزت کے برتن میں تبدیل ہو سکتی ہیں، تاکہ وہ انہیں موت کے بعد اپنے ساتھ آسمان میں ہمیشہ کے لیے لے جا سکے۔
تو پھر ضروری یہ ہے کہ اپنی جان کو یسوع کے سپرد کیا جائے۔ رومیو 10 باب اس کی 9 سے 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کو پکاریں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے دل، اپنی جان، اپنی زندگی اس کے ہاتھوں میں سونپ دیں، کیونکہ وہ متی 11 باب میں وعدہ کرتا ہے۔ خدا کا بیٹا فرماتا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ تم سب جو بوجھل اور تھکے ہوئے ہو، تم سب جو روحانی طور پر خشک، نفسیاتی طور پر خالی ہو، میرے پاس آؤ تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ یسوع کہتے ہیں، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ تو میرے عزیزو، اب اور الگ کیوں رہیں؟ خدا سے ایک لمحہ اور کیوں دور رہیں؟ میرے عزیزو، ہم بھٹکے ہوں کی طرح، جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں اس سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں رہنا چاہیے۔ وہ ابدی آرام جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ آپ کا بھی ہوگا۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ 4 Nights with the Devil بدی سے نجات کی ایک سچی کہانی ہے جو میری گواہی ہے کہ کس طرح 2002 میں ایک نوجوان کی حیثیت سے روحانی سفر میں سوالات اور سچائی کی تلاش میں نے خود کو جادوگری اور شیطانی کاموں میں ملوث پایا۔ شیطان نے میری زندگی کو جکڑا ہوا تھا اور بدروحوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ پھر میں نے خداوند یسوع مسیح کا نام پکارا، انہوں نے مجھے بچایا اور مجھے آزاد کر دیا۔ یہ کتاب ایمیزون پر یا دنیا بھر میں پیپر بیک کی صورت میں دستیاب ہے اور آپ اسے کنڈل سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، آپ اس کتاب کو حاصل کریں تاکہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو کہ خداوند ہی نجات دہندہ ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی، اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔